अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 40 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो 5 से ये जो 14 रकू है ना, इनमें मुसलसल बनी इसराइल से खिताब है। अब जो पहला रकू यानी 5वां रकू है, ये किस्म के आप समझ लें कि दावत है। यानी इनमें जो 7 आयात हैं 40 से लेके 46 तक, इसमें अल्लाह ताला ने तशवीश का इजहार किया है, तरगीब दिलाई है और नरमी का भी अंदाज रखा है बनी इसराइल के लिए। अब जो जो पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब अच्छा, बनी इसराइल कौन थे? मैंने आपको जो जो मेरे साथ अब तफसीर की क्लासेस ले रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ने तो बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बनी इसराइल और बनी इस्माइल कौन है। इनके लिए मैंने एक जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13, तो काइंडली अगर जो रह गया जिन्होंने नहीं देखा तो पहले उनको वो ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे कि बनी इसराइल थे कौन, तो आपको इतनी अच्छी तरह ये समझ में नहीं आएगा। और जिन्होंने मेरे साथ साथ जो मेरे चल रहे हैं और जिन्होंने सुन लिया होगा मेरा वो लेक्चर, तो उनके लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, बनी इसराइल जो थे ना, ये साबका उम्मत मुसलिमा थी। ज़ाहिर है ये जो जो नबी पैगंबर आते थे, जो जो ये लोग मानते थे उन पैगंबर को, उस वक्त के पैगंबर को, नबी को, उस वक्त की किताब को, तो वो मुसलमान नहीं होते थे। ये अलग बात है, फिर बाद में बिदात में पढ़ते पढ़ते वो गलत रास्तों पे चले जाते थे। अच्छा, बनी इसराइल आप यकीन करें कि अल्लाह ताला की इतनी लाडली कौम थी, इतना प्यार किया अल्लाह ने इस कौम से कि आप सोचे 3 किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील इनके पास उतरी, सैकड़ों सहाइफ इन पर अल्लाह ताला ने भेजे, हजारों पैगंबर अल्लाह ताला ने इस कौम पर भेजे। कुरान पे बार बार एक दो दफ़ा जिक्र भी आएगा कि अल्लाह ने तमाम जहान वालों में इस कौम को फजीलत दी। तो आप अंदाज़ा लगाएं फिर कितनी लाडली होगी ये कौम। ये हज़रत मूसा को मानने वाले थे ना, शरीयत भी इनके पास थी। इन लोगों में बड़े बड़े उलमा थे, इनके इल्म का हर तरफ चर्चा होता था। वो अपनी किताबों से जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तमाम निशानियां इन पे मौजूद हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की। और कुरान पाक अल्लाह की वो किताब थी जिसका जिक्र उनकी किताबों में मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया और काफिर हो गए। अब देखिए आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी नेमत, वो जो मैंने इनाम की तुम पर, और तुम पूरा करो मेरा अहद, मैं पूरा करूंगा तुम्हारा अहद, और मुझ ही से डरो। अब देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ए बनी इसराइल यानी ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, याद करो वो इनाम जो मैंने तुम पर दिया। यानी अल्लाह उन्हें कह रहे हैं कि मैंने अपनी किताब दी तुम लोगों को, तुम लोग तो अहले इल्म थे, तुम्हारे अंदर तो दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बादशाह आए, जो नबी भी थे, जो बादशाह भी थे। मूसा अलैहिस्सलाम की बौसत तुम लोगों में हुई, तुम लोगों को किताब दी गई, तुम्हें तो मालूम था वो तमाम पेशन गोइयाँ जो तौरात और इंजील में मौजूद थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मैंने कितने तुम लोगों पर इनामात दिए कि नबियों पर नबी, हजारों पैगंबर, अंबिया तुम्हारे अंदर मैंने उतारे, सहाइफ उतारे, किताबें उतारी। तो तुम तो कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार करने में पहल ना करते ना, तुमने कैसे कुफर करने में पहल कर दी। तुम तो ओस और खजरज को धमकियां देते थे कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, हमारी किताबों में उनकी सारी निशानियां बताई गई हैं, और तुम उनके साथ मिलकर जहाद करोगे, दुनिया में गलबा पाओगे, लेकिन तुमने कुफर करने में पहल कर दी। अतः कि तुम्हारे अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बौसत हुई, उन्हें तौरात दी गई, तुम एक बड़ी उम्मत बन गए। देखिए कुरान पाक जिस टाइम नाजिल हो रहा था ना, उस वक्त अब बनी इसराइल के अरूज और जवाल के 4 दौर गुजर चुके थे।
2 مرتبہ تو اللہ کی رحمت کی اتنی بارشیں ہوئیں، انہیں بہت عروج ملا۔ یہ کب تک؟ جب تک وہ انبیاء کے راستے پہ چلتے رہے۔ اور 2 مرتبہ دنیا پرستی، شہوت پرستی اور اللہ کے احکام کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، اور ان کی سزا پر ان اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے ان لوگوں پر۔ اس کا ذکر پھر بنی اسرائیل میں، جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں آئے گا۔ اب جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ اپنے زوال والے دور میں تھے، یعنی وہ اپنے سارے اللہ کے احکام کو پس پش ڈال چکے تھے، انبیاء کی ساری تعلیمات کو وہ بھول چکے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ہی ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ بھی تباہ ہو چکا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنایا تھا، یعنی جس کو فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے تو بخت نصر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے گرا دیا تھا۔ انہوں نے پھر دوبارہ اسے تعمیر کیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے رومیوں نے حملہ کر کے یروشلم بھی تباہ کر دیا، اور سیکنڈ ٹیمپل بھی مسمار کر دیا، اور یہودیوں کو انہوں نے قتل عام کیا، یعنی ان پہ اتنا زوال ہوا کہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا تھا، انبیاء کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اب سیکنڈ ٹیمپل کی صرف ایک دیوار ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریا، جس کے پاس جا کر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر یہودی جو ہے وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس حال تک وہ زوال میں پہنچ چکے تھے کہ دنیا پرستی اور اللہ کے احکام کو چھوڑنے کی وجہ سے تو اب تو تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آؤ، تم ان کی جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے قرآن پاک اس کو قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ تاکہ تم دوبارہ عروج لے سکو، ہدایت کے راستے پہ چل سکو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دے رہا ہے، ہزاروں پیغمبر آئے، صحائف آئے، کتابیں آئیں، انہوں نے مانا، انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ وہی والی بات ہے، علماء کے اور نئے نئے بدعتیں آتی رہے، نئے نئے لوگ طریقے علماء بتاتے رہے، اور یہ بجائے ان کے کہ خود پڑھتے، خود تعلیم لیتے، خود سمجھتے، یہ علماء کو فالو کرتے رہے، اور وہ جو ان کے اندر بدعت اور اپنے اپنے طریقے ڈالتے رہے، وہ انہی میں چلتے رہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے دین اسلام کے راستے سے بالکل ہٹ کے انہوں نے ایک نیا ٹریک لے لیا، اور پھر زوال میں پہنچ گئے۔ اب یہاں تک تو انہیں اتنا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اب تو ہمیں سدھر جانا چاہیے۔ وہ راہ راست پہ آ سکتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبوت پہ ایمان لا کر، پھر اللہ تعالیٰ ان سے گلہ کر رہا ہے نا، تو پھر تم کیوں کفر کر رہے ہو؟ تم سے تو پھر وہ مشرکین اچھے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں۔ یہاں دیکھیں اوس اور خزرج کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی جب یہودی ان کو دھمکیاں دیتے تھے نا کہ اوس اور خزرج جو تھے یہ جنگجو تھے، عالم نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جنگجو تھے، اور ہمیشہ ہار جاتے تھے یہودی، اور انہیں غرور تھا کہ وہ عالم ہے، علم ان میں بہت ہے۔ تو کیا کیا اوس اور خزرج جن کے پاس علم ہی نہیں تھا، انہوں نے سمجھداری کی اور وہ ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی امامت بھی دے دی الحمدللہ۔ اور وہ لوگ جن کے پاس کتابیں تھیں، جو عالم تھے، علماء یہود، وہ کیا ہوئے؟ وہ ڈگمگا گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علم سے کچھ نہیں ہوتا، علم اچھوں کو راستہ بھی دکھاتا ہے اور اچھوں کو ڈگمگا بھی دیتا ہے کہ اتنے وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں نا کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہی کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جو یہودیوں کی جو کتاب ہے، توریت میں کتاب ڈیوٹرونومی یعنی کتاب استثنا میں 18ویں باب کی آیت 18 اور 19 میں اللہ نے حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ پہ ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ اب اس سے بڑی اور کیا دیکھے گارنٹی ہو سکتی ہے کہ جب ان کی کتاب میں بھی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیج دیا تھا، ان کی نبی نے انہیں بتا دیا تھا۔ اب بنی اسرائیل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ آخری نبی ہے پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، تم نے نبوت تسلیم کرنی ہے۔ اب اس کے بارے میں پراپر جو ذکر ہے نا وہ سورہ اعراف میں آئے گا۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا عہد پورا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرو، اس کی صدا پر لبیک کہو، تو میرا انعام و اکرام بھی مزید بڑھ جائے گا، میں تمہاری ساری غلطیاں، تمہاری ساری خطائیں میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ اب دیکھیے عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو بھی پیغمبر آتا تھا نا، اس پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کا عہد ہوتا تھا کہ وہ اس کے بعد آنے والے جو پیغمبر ہے ان کے بارے میں خبر اپنی قوم کو دے دے اور انہیں تیار کر دے، تاکہ جس وقت اگلے پیغمبر جس وقت آئے تو وہ لوگ انہیں فوراً قبول کر لیں۔ اس کے علاوہ عالم ارواح میں بھی اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے عہد لے لیتے ہیں، انہوں نے عہد لیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں یہی کہہ رہے کہ جب تم لوگ اپنا عہد پورا کرو، تم سے جب عہد لیا گیا ہے، تمہاری کتابوں میں نے کھلم کھلا تمہیں بتا دیا تھا، تو پھر تم کیوں مکر رہے ہو؟ تم مجھ سے ڈرو، دنیا داری کے چھوٹنے کا ڈر مت رکھو، اپنے عالموں کے جھوٹے دعووں اور منافقت سے دور رہو، یہ جو جھوٹی چودراہٹ ہے اس کا کچھ بھی چھٹنے کا ڈر مت رکھو، یہ سب تو ثانوی چیزیں ہیں۔ مجھ سے ڈرو اگر تمہیں آخرت کا ڈر ہے، خوف ہے، اگر تم آخرت پہ یقین رکھتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں سزا ملنی ہے غلط کاموں کی، تو تم مجھ سے ڈرو۔ اب دیکھیں یہ سٹارٹ میں ذکر آنے کی مصلحت کیا ہے؟ اب غور کریں نا کہ اس کا مسئلہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو بھی آج، اب دیکھیں ہم بھی مسلمان ہیں نا، موسٹلی ہم بھی اسی خوش فہمی میں ہیں نا، ہم تو بڑی لاڈلی امت ہے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہم پہ تو اللہ تعالیٰ خاص کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ مہربان ہے ہم پہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ تو ہم سے پہلے بھی تو لاڈلی قوم تھی نا، تو کیا اس کا علاج ہوا؟ ان پہ بھی تو ہزاروں پیغمبر آئے نا، کوئی شفاعت کے قابل رہا؟ کوئی بھی نہیں رہا۔ دیکھو اللہ کے نزدیک نا صرف متقی جو اللہ کے رسول اور کتابوں پر ایمان لا کر نا اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے نا، وہی اللہ کا لاڈلا ہے، وہی صحیح معنوں پہ امت ہے اور وہی شفاعت کے قابل ہے، ورنہ کوئی شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ بے شک ہم نبیوں کے گھروں میں پیدا ہو جائیں، بے شک ہم نبیوں کی امت میں سے آ جائیں، یہ تو بھول ہے نا، یہی غلط فہمی اور خوش فہمی جو ہے نا، یہ ہمارے بڑے ہمیں ڈال دیتے ہیں اور ہم اسی خوش فہمی میں دین کے مطابق دنیا نہیں گزارتے، زندگی گزار ہی نہیں رہے ہوتے اور اسی خوش فہمی میں مر جاتے ہیں۔ پھر مرنے کے بعد تو پھر قیامت والے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس کس گناہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ اچھا اب آیت نمبر 41 میں کیا ہے؟ اور تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، جبکہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ تم بنو پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، اور نہ تم بیچو میری آیتوں کو قیمت تھوڑی میں، اور مجھ سے ہی پس تم ڈرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بار بار ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، اندازہ لگائیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کہہ کے نا اپنے آپ کو دھوکہ دے کے تو زندگی سونے جاگنے کھانے پینے میں کمانے میں اور بچوں کو کھلانے پہ لگا دیتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار ڈرایا ہے، یہ صرف بنی اسرائیل سے تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ تو قرآن پاک تو ہر ایک سے خطاب ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں کیا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن پاک پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو توریت کی اور انجیل کی تصدیق کر رہی ہے۔ یعنی دیکھیں قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں یہ آیا نا کہ ہم نے نازل کی توریت جس میں ہدایت و روشنی ہے، پھر سورہ مائدہ میں ہی ہے کہ ہم نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی جس میں ہدایت و روشنی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں جب یہ کتاب تمہاری کتابوں کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ سچی کتاب ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، تو پھر تم کیوں جھٹلا رہے ہو؟ ایک تو چلو یہ کتاب کہہ رہی ہوتی کہ تمہاری کتابیں جھوٹی ہیں، جب یہ کتاب بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ تمہارے اوپر بھیجی ہوئی کتابیں سچی ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ایون قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تمہاری کتابوں میں تھیں، تو یہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصدیق بن کر آئے ہیں، ورنہ تو دیکھو وہ پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہو جاتی جو آپ لوگوں کی کتابوں میں تھی۔ اٹس مین کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک جو ہے وہ حق سچ میں ہے، تو تم بھی تو سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو نا، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے، تمہیں تو سب معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے، ان کے حوالے سے تم لوگ تو دعائیں کیا کرتے تھے،
اب دیکھو یہودی عالم اور پڑھے لکھے تھے نا، لیکن جنگجو نہیں تھے، اور مشرکین کے ساتھ ان کی اکثر جنگیں لگتی تھیں، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور ہمیشہ ہار جاتے تھے۔ جب رومیوں نے ان کے سیکنڈ ان کا ٹیمپل مسمار کیا اور یروشلم تباہ کر دیا، یہودوں کا قتل عام کر دیا یہودیوں کا، ان پر بہت ظلم کرتے تھے۔ پھر یہ لوگ نا مدینے آ کر بس گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے جو آخری نبی ہیں، ان کی بعثت یہیں سے ہونی ہے۔ لیکن اب کیا ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی تم ہی اولین منکر ہو گئے ہو، اور ان سب سے بڑھ کر دشمن بھی تم ہی ان کے ہو گئے ہو۔ تم صرف اللہ تعالیٰ یہاں پر ان سے کہہ رہے کہ تم میری آیات صرف اس لیے رد کر رہے ہو اور تھوڑی قیمت میں بیچ رہے ہو کہ کہیں تمہاری حیثیت، تمہاری یہ چودراہٹیں، ان پہ کوئی آنچ نہ آ جائے۔ یہ تو حقیر چیزیں ہیں، یہ تو دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم صرف میرا تقوی اختیار کرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں نے پھر سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے بندو اب تو تم عقل کے ناخن لو، اتنا کچھ تم لوگ دیکھ چک رہے ہو، تم لوگوں کو کتنے کتنے عذاب آئے ہیں، کتنی سزائیں ملی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ تم پہ کرم کر رہا ہے، بار بار تمہیں موقع دے رہا ہے، پھر تم انکار پہ انکار کیے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ مجھ سے ڈرو، آخرت پر اگر یقین رکھتے ہو تو دنیا میں عزت اور ذلت دینا بھی تو میرے ہاتھ میں ہے نا۔ یہ تو جھوٹے سہارے ہیں، یہ آس اور یہ جھوٹے سہارے اور جھوٹی آسیں مت پکڑو تم۔ اب آیت نمبر 42 میں اللہ کہہ رہے اور نہ تم غلط ملت کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اب وہی بات ہے کہ ایک انسان کو جب کوئی مغالطہ ہوتا ہے یا غلط فہمی ہوتی ہے نا، تو وہ غلط راستے پر چلتا ہے تو وہ گمراہی کہلاتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ گمراہی میں چلا گیا۔ لیکن جب ایک انسان جان بوجھ کر حق کو پہچان کر اسے رد کرتا ہے اور باطل کو حق کے ساتھ گڈ مٹ کر دینا، اٹس مین وہ تو اللہ کے غضب کو خود ہی دعوت دے رہا ہے نا۔ اب یہ لوگ بھی تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، یہ حق سچ جانتے تھے، اپنی کتابوں سے، اپنے انبیاء سے، پیغمبروں سے انہوں نے سن رکھا تھا، تمام نشانیاں پوری ہو چکی تھی، اس کے باوجود یہ حق کو چھپا کر انکار کر کے جھوٹ سچ ملا کر لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ ایون سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا کہ یہ علماء یہود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، یعنی اتنا کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوا تھا، ان کے انبیاء نے، ان کی کتابوں نے، ان کے پیغمبروں نے ان کو بتایا ہوا تھا اتنی ڈیٹیل میں کہ انہیں تو ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اپنی دنیاوی مصلحتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو یہ جھٹلاتے رہے۔ اب دیکھیں ان کی اصل وجہ ان کے علماء تھے۔ یہ کیا کرتے تھے، یہ دیکھو جانتے تھے نا سچ، کیونکہ یہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ گمراہی پر چلے، اور یہی علماء دنیا کے کتے بن گئے، دنیا دار بن گئے۔ اب علماء سو کے متعلق کتے کی جو مثال ہے نا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 76 میں بھی آئی ہے۔ اور اندازہ لگائے آج ہم کہاں ہیں؟ ہم بھی تو بغیر پڑھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اپنے علماء کو سنتے رہتے ہیں کہ وہ کتنا حق، کتنا سچا، کتنا جھوٹ، کتنی باتیں اپنے آپ سے وہ لوگ کرتے ہیں، ہمیں تو یعنی معلوم ہی نہیں ہے نا۔ ہم بھی تو انہی بنی اسرائیل کی طرح صرف علماء کی مانتے ہیں۔ ان کی بدقسمتی، انبیاء کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے انبیاء پر اعتبار نہیں کیا، علماء سے امپریس تھے۔ ہم بھی قرآن، رسول کی سنت، احادیث ہوتے ہوئے خود پڑھنے کا تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو علماء کو سن کر بدعات پکڑ کے بیٹھے ہوئے، جو اللہ نہ کرے لیکن جہنم کا ٹھکانہ بنیں گی۔ ہمارے علماء بھی ہمیں نیکی کی ترغیب دے کر سب کچھ کروا لیتے ہیں۔ اب وہ ایسا نہ کرے تو ظاہر ہے کوئی عالم اپنے فرقے میں رہ ہی نہیں سکے گا نا۔ یہاں بھی تو یہی حالات ہیں، مسلمان تو یہاں کسی نے بننا نہیں، سب اپنے اپنے بزرگوں کے راستے پہ لے کے چل رہے ہیں، بڑے فخریہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم حق اور باطل میں فرق کر سکیں، کیونکہ باطل بھی اتنا دین کا حصہ بنا کر ہمیں دکھایا گیا ہے کہ یقین کریں ہم باطل کو دین کا حصہ ہی سمجھ کر اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جانے انجانے میں اپنے لیے ہم جہنم خرید رہے ہیں۔ دیکھیں اس کا آسان فارمولہ ہے نا، اللہ نے ہمیں بتا دیا نا کہ جو بات بھی ہمارے اللہ کے رسول، احادیث سے، سنت سے، صحابہ کرام سے ہمیں پتہ چلتی ہے نا، تو ہم کانفیڈنٹ ہو کے وہ کام کر سکتے ہیں۔
لیکن جو بھی عمل، جو بھی بات ہمارے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں بتایا، نہ اس کے حکم کی ترغیب دی، نہ ان کی سنت ہے، نہ صحابہ کرام نے انہیں فالو کیے، تو اگر آپ وہ کام کریں گے، کیوں کریں گے کہ ہمارے بھائی بڑے سارے یہ کام کرتے رہے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں نا ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب یہ بنی اسرائیل نے بھی تو یہی کیا نا، ان کے عالم بھی تو کتابوں کے کتنے، یعنی ایک کتابوں پہ کتنے ماہر تھے نا اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، لیکن انہوں نے بھی اپنے اپنے عقیدے کیے نہ شامل کیے، تو انہی عقیدوں پہ چل کر گمراہ ہوئے۔ آج ہم بھی تو نئے نئے عقیدوں پہ چل کر گمراہی کا راستہ لے رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب تو ہمیں سوچ کو اپنی بڑا کرنا چاہیے نا، کہ ہم خود سمجھیں۔ جب تک انسان خود نہیں پڑھے گا، خود نہیں سوچے گا، سمجھے گا نا، تو یقین کر انسان کو حق سچ کا راستہ ملنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ جو غلط فہمیاں ڈال دی گئی ہیں نا کہ فلاں کا ترجمہ نہ پڑھو، فلاں کی تفسیر نہ پڑھو، یہ صرف آپ لوگوں کو ڈگمگانے کے لیے۔ تمام ترجمے 100% اتھینٹک ہے۔ دیکھیے اتھینٹک ہونے کی ان کی یہی ہے کہ مفہوم سب کا سیم ہوتا ہے، ورڈنگ الگ ہو سکتی ہے، مفہوم کسی کا چینج نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہم لوگوں کو جان کے یہ لوگ ہماری سوچ اتنی لمیٹڈ کر دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھنے کی توفیق ہی نہ کریں، جو جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم اسی پر عمل کرتے رہیں۔ پوری دنیا میں ہر جگہ قرآن پاک اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہویا ہوا لوگ پڑھے اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں عربی دکھا دی گئی ہے، اور ہم عربی کو چوم چوم کے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن بدقسمتی دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب ہی قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو ترجمہ ضرور پڑھے، تفسیر ضرور پڑھے، جس کی بھی پڑھنی ہے، کوئی آپ کو غلط راستہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ صرف لوگ جان کو آپ لوگوں کو ڈگمگاتے ہیں، ہم سب کو ڈگمگاتے ہیں کہ ہم حق سچ سمجھ ہی نہ سکیں، اور حق اور باطل کو جیسے گڈمٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے تو ہم اسی طرح حق و باطل میں گڈمٹ کر کے زندگی گزارتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں دیکھے بنی اسرائیل کو وارن کیا نا، یہ صرف ان کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وارننگ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ سکیں اور ان کو پھر دنیا میں پھیلا بھی سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔